बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, आज के हक़ाइक़ कुछ इस तरह से हैं कि वफ़ाक़ी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने अपनी ही हुकूमत को तनकीद का निशाना बना दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह हम मुल्क चला रहे हैं ऐसे तो परचून की दुकान भी नहीं चलती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें हुकूमती पॉलिसियों में लिबरलाइजेशन की ज़रूरत है। कहा कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं है, मामलात को निजी शोबे के हवाले करना होगा। हुकूमत तवानाई तक तमाम आबादी की रसाई के लिए काम कर रही है। ऐसी तवानाई का क्या करेंगे जिसे अवाम ख़रीद ना सके। नाज़रीन, इस मौके पे मेरा भी एक सवाल है कि ऐसी महंगाई में कमी का क्या करेंगे जो कि अवाम की जेब से दूर है, अवाम की पहुँच से दूर है। कहा जा रहा है मरीम साहबा की जानिब से कि महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट पे आ गई, यानी कि 38% से 5% पे महंगाई आ गई है। 38 से 5 पे अगर आएगी तो चीज़ों की कीमतें आधी से भी कम होनी चाहिए, लेकिन कीमतें हैं कि उनको पड़ लगे हुए हैं। हर चीज़ में दुगना इजाफा होता जा रहा है। ऑयल की देख लें, चीनी के देख लें, हर तरह से देख लें, कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। ये कौन सी महंगाई है जो 38% से 5% पर आ गई है, लेकिन कीमतों में कुछ कमी नज़र नहीं आ रही है। जो बेसिक फूड बकेट है उसमें कमी नज़र नहीं आ रही है। आम आदमी की जेब जो है उसकी कुव्वत ख़रीद जो है वो उसी तरह से मुतासिर है जैसे 38% पे थी। तो 38% से 5% पे आने में आवाम को क्या फ़ायदा हुआ है? क्या ये महंगाई की जो शरह है क्या सिर्फ ये डिजिट्स की हद तक कम हुई है, हुकूमती इशारियों में कम हुई है, या इशारियों के अलावा हकीकत में भी कम हुई है? इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबके अलावा मरीम साहबा ने कहा है कि अडियाला जेल से खतूत लिखकर मिन्नतें की जा रही हैं, मुझे बचा लो। ये जो आर्मी चीफ को खतूत लिखे, 3 ओपन खतूत थे, खुले खत थे, उस पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। CJP को खत लिखा, उस पर भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, ये होता है हुकूमतों में, अपोजिशन में ये हर दफ़ा होता है। अपोजिशन हुकूमती इक़दाम पे तनकीद करती है, हुकूमत जो है वो अपोजिशन के इक़दाम पे तनकीद करती है, लेकिन हुकूमत को बहरहाल रिस्ट्रेन का मुज़ाहिरा करना पड़ता है, क्योंकि वो उस वक्त एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो उस वक्त इंतज़ामिया होते हैं, पूरे मुल्क को मैनेज कर रहे होते हैं, पूरे मुल्क को चला रहे होते हैं, हुक्मरानी कर रहे होते हैं पूरे मुल्क पे। तो हुक्मरान जमात को फिर भी रिस्ट्रेन का मुज़ाहिरा करना चाहिए, बिग ब्रदर का किरदार अदा करना चाहिए। नाज़रीन, सबके अलावा कामरान टेसोरी साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मशवरा दे दिया है खान साहब को, वो भी आपको बता देते हैं। कामरान टेसोरी का कहना है कि इमरान खान को एडवाइज़र बदलना चाहिए और गवर्नर हाउस की घंटी बजाने का उन्होंने मशवरा दे दिया है। नाज़रीन, उन्होंने कहा है कि उम्मीद की घंटी बजाएं, गवर्नर हाउस में लगी उम्मीद की जो घंटी है वो बजा दें, तो वादा है जवाब दूंगा। नाज़रीन, वो तो जवाब दे देंगे, लेकिन कामरान टेसोरी के जवाब का इमरान खान साहब को क्या फ़ायदा होगा? इमरान खान साहब की पार्टी से ही जान लेंगे इस सवाल का जवाब। फैसल वाडा साहब जो हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो तो खैर हमेशा से ही बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस करते रहे हैं, उनकी प्रेडिक्शंस काफ़ी हद तक सच भी साबित हो जाती हैं। वो कह रहे हैं जी अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनेगा, ना ही धरना होगा, तहरीक इंसाफ के लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। सेनेटर फैसल वाडा ने ये बयान दे दिया है। नाज़रीन, ये भी आज के प्रोग्राम में डिस्कशन रहेगी। आज इमरान खान की मुलाकात जो है अलीमा खान से हुई है, उनके बाकी जो घर के लोग हैं उनसे, उनकी फैमिली से मुलाकात हुई है। ये जो सेहत ख़राबी की बातें की जा रही थी, इस पे आज डिनाइल दे दिया अलीमा बीबी ने। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की सेहत ख़राब होने में कोई सदाकत नहीं है, वो सेहतमंद हैं, बिल्कुल ठीक हैं। और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई ने वाजे किया है आप जो मर्ज़ी प्रेशर डाल लें, डील नहीं करूँगा। तो क्या अभी भी डील करने के हवाले से कोई ना कोई प्रेशर मौजूद है इमरान खान साहब पे? किस तरफ से प्रेशर और किस किस्म की डील का प्रेशर है, इस पर भी डिस्कशन होगी आज के प्रोग्राम में। आपको बताते चलें कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर एहसन महमूद साहब हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सीनियर एनालिस्ट हैं आप। रफ़ीउल्लाह खान नियाज़ी साहब हैं, सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया नियाज़ साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। अमजद अली जावेद साहब हैं, मेंबर पंजाब असम्बली PMLN। बहुत शुक्रिया आपका भी सर हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो नियाज़ी साहब से ही जान लेते हैं। नियाज़ी साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो आपको उम्मीद की बेल बजाने का मशवरा मिला है कामरान टेसोरी साहब से, मशवरे पे गौर फिक्र करेंगे फिर आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायदा। अलमिया यही है कि जिस तरह इन लोगों को हुकूमत में लाया गया, जिस तरह ये पार्लियामेंट वजूद में आई, मुझे लगता है कि इसमें भांड, इसमें मरासी, बूट पालशी जो है ना, उन लोगों को लेके आए हैं। ये अल्लाह की शान है कि गवर्नर सिंध जो है ना, वो कहता है मेरे पास जंजीर अदल है। भाई तुम्हारे पास जंजीर अदल है तो फिर उनको जमात इस्लामी को जो है ना उनका मैंडेट चोरी किया गया, उनको वापस करवा दें। आप अपने मामलात को देख लें, आप अपना माजी देख लें ना।
یہ میں سوشل میڈیا کو کوٹ کر رہا ہوں. کل کا جو موٹر سائیکل چور آج وہ گورنر ہاؤس سنبھال کے بیٹھے ہیں, یہ اللہ کی شان ہے, میں کیا اس پہ تبصرہ کروں. یہ کرگس, یہ وہ کرگس ہے جو شاہین کو کہہ رہی ہے کہ آج ہم مقابلہ کریں پرواز کا. اس کو کہیں کہ تمہارا جہاں اور ہے, شاہین کا جہاں اور ہے. کہاں تم, کہاں عمران خان. تم پاپولر ہونا چاہتے ہو کہ میں اس طرح بات کروں گا تو مجھے میرا تذکرہ ہوگا, میں اس سے مزید بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن کوئی آپ کو ایم کیو ایم پچھلی دفعہ آپ کے ساتھ رہی ہے حکومت میں, جب 18 میں آپ لوگوں نے حکومت بنائی ہے, تو اب کی دفعہ چلے ماننا کہ وہ ایک کنگ میکر پارٹی کے طور پہ سامنے آتی ہے, تو وہ جو بھی حکومت میں جاتی ہے اس کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں اپنی ایڈجسٹمنٹ کر لیتی ہے, سیٹنگ کر لیتی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ابھی ٹیسوری صاحب نے مشورہ دیا ہے, یہ اسے ہم یہ سمجھیں کہ تحریک انصاف کی طرف ان کا جھکاؤ آ رہا ہے یا انہوں نے طنزی انداز میں ان کو یہ مشورہ دے دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فائزہ. دیکھیں آپ نے بڑا اچھا انٹرو پیش کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر سندھ جو ہیں انہیں ایک مدبرانہ رول ادا کرنا چاہیے, اور یہ جو ان کا جملہ ہے یہ بالکل بھی کسی تدبر اور عقل مندی اور دانش مندی کا اس میں مظاہرہ نہیں ہو رہا ہے, اور ایک مایوس کن ہے. کیونکہ تحریک انصاف کے بارے میں جو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ شاید دب گئے ہیں, گھٹ گئے ہیں, چھپ گئے ہیں, مٹ گئے ہیں, کم ہو گئے ہیں, ان میں تفرقہ پڑ گیا ہے, تو میری دانست میں اور میری جو ایک اسٹریٹ رپورٹنگ ہے اس کے حوالے سے یہ میں آپ کو بڑے سنجیدگی سے عرض کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہو چکی ہے, پہلے سے بہت زیادہ آگے سے جو ہے نا ریزسٹنس کی ایک چانسز نظر آ رہے ہیں. کیونکہ آپ انسانیت کی 10,000 سالہ تاریخ اگر آپ پڑھ لینا تو غلط کے خلاف جب صحیح لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر جھکتے نہیں, چاہے آپ ان کے سر قلم کر دیں, چاہے آپ انہیں پابند سلاسل رکھیں. یہ کوئی انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے. اور اب تو فائزہ دیکھیں جو سوشل میڈیا کو جو دور, جو اویئرنیس کا جو لیول اب آ چکا ہے, یہ نئی نسل خاص طور پہ, کیوں ہم کہتے ہیں جی کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ 50% ہے ہماری آبادی کا, تو جب 50% وہ لوگ ہیں جن کی عمریں 18 سال سے اوپر ہیں اور ان کا جھکاؤ بھی عمران خان کی طرف ہے, پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے, تو ہم کیسے انہیں مولڈ کر لیں گے ڈرا کر؟ کیسے ہم انہیں ایک جھوٹے بیانی سے جو ہے قائل کر لیں گے؟ کیسے ہم انہیں کہہ دیں گے کہ جی بہت سارے مقدمات درج کر کے تو ایک شخص کو مجرم بنا دیں گے ہم؟ یہ اب لوگ نہیں ماننے کے لیے تیار. مسئلہ یہاں پر یہی ہے, جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ جی مہنگائی کم ہو چکی ہے اور ترقی کر رہا ہے, تو میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے, پاکستان ترقی کر رہا ہے, پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, پاکستان میں مہنگائی کم ہو رہی ہے, لیکن اسے ایک مسئلہ ہے فائزہ, لوگوں کو کیسے یقین دلائیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, کوئی بھی یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے, پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان میں مہنگائی کم ہو رہی ہے. مہنگائی کے میں آپ کو چھوٹا ایک جملے میں یہ واضح اپنے پورے ناظرین کا کر دیتا ہوں. کل سے یہ بات چل رہی ہے اخبارات میں بھی اور ٹی وی میں بھی, اور آج بھی چل رہی ہے کہ جی وہ مہنگائی کم ہو گئی. مہنگائی کی رفتار کی جو شرح ہے وہ کم ہوئی ہے, وہ سنگل ڈیجٹ پہ آئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی, اس کا مطلب ہے کہ جو عام آدمی کی جیب ہے اس میں اتنی سخت نہیں رہی فائزہ کہ وہ کوئی روزمرہ کی خریداری کے علاوہ کچھ خرید سکے. مارکیٹیں سنسان پڑی ہوئی ہیں, دکانیں بند ہو رہی ہیں, پلازے بند ہو رہے ہیں, بہت بڑے بڑے سٹورز لاہور میں بند ہوئے. میں آپ کو BCO سٹورز جو ہے نا پن پوائنٹ کر سکتا ہوں جو بند ہوئے ہیں. BCO آپ کو دکانیں, BCO تاجر ملوا سکتا ہوں کہ جو کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ کاروبار شروع کیا تھا 10 لاکھ سے 5 لاکھ سے ختم ہو گیا. کچھ نے کہا جی میں نے 2 کروڑ لگایا تھا ختم ہو گیا. پراپرٹی کے کاروبار لوگوں کے ڈوب گئے ہیں, بے انتہا لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ نیچے چلے گئی, کپاس کی پیداوار کم ہوئی ہے. ابھی کل خبر چل رہی تھی کہ گندم کی پیداوار بھی کم ہونے جا رہی کیونکہ بارش نہیں ہوئی ہے. اور سب سے بڑھ کر جو لومز کی ایک انڈسٹری جو چل رہی تھی اس رجیم چینج سے پہلے, وہ کولیپس ہو چکی ہے. فیصلہ آباد میں لوم چل ہی نہیں رہی ہیں. تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ تو پھر خوشی سے یہ بتائیں گے نا لوگوں کو جی کہ مہنگائی کی بڑھنے کی جو ایک رفتار کی جو ایک شرح تھی وہ 5% پہ آ گئی ہے. اوکے آ گئی, لیکن 22 لاکھ لوگ بقول اب حکومت کے اپنے رپورٹس کے مطابق جو ہیں رجیم چینج کے بعد پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں. فائزہ آپ مجھے بتائیے گا کوئی ایسا درخت جس کے اوپر امن بھی ہو, جس کی شاخوں پہ پھول کھلے ہوں, جس کی شاخوں پہ پھل موجود ہو, رزق ہو, کیا پرندے اس کو چھوڑ کے جائیں گے؟ 25 کروڑ میں سے 22 لاکھ لوگ, اور کون سے لوگ؟ جو ذہین تھے, جو فتین تھے, جو طالب علم تھے, جو انجینئر اور ڈاکٹر تھے, جو آپ کا ایک برین تھا وہ ڈرین ہوا ہے.
اور ساتھ وہ اپنی قابلیتیں نہیں لے کے چلے گئے, وہ اپنی فیملیز کو یہاں پر سپورٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے, کچھ نہ کچھ وہاں سے بیچارے آف ٹائمز میں کام کر کے بھیجتے ہیں. تو اس صورتحال کا آپ لوگوں کو کیسے یقین دلا سکیں گے کہ جی مہنگائی کم ہو گئی ہے, پاکستان آگے بڑھ رہا ہے؟ اس بیانیہ کو پاکستان کا کوئی عام سے عام ریڑھی والا بھی تسلیم کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے. لیکن کیا کریں, ٹی وی پر مجبوری ہے, اخباروں کی مجبوری ہے اشتہار دینا, ٹی وی پر مجبوری ہے کہ چند اینکرز کو اور چند لوگوں کو موقع ملنا اور ان کا ایک بنا بنایا بیانیہ بار بار دہرانا. لیکن یقین کریں کہ میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ اس بیانیے کے ساتھ کیا حکومت کی اور ان کا ساتھ دینے والوں کی وقت اور اہمیت میں اضافہ ہوا یا کمی آئی ہے, تو میں بڑے افسوس سے اور بڑی مایوسی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں کمی آئی ہے, اس میں اضافہ نہیں ہوا. لوگ پریشان ہیں, مایوس ہیں, اور مہنگائی سے لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. آج مجھے یہ آتے ہوئے ایک بندے نے یہ بات کہی کہ جی دیکھیں گرمیاں آ گئی, آج 25 ڈگری ٹیمپریچر تھا لاہور میں, تو میں خوف زدہ ہو گیا ہوں کہ ایئر کنڈیشنر اگر چلاؤں گا تو کہیں وہ پچھلے سال کی طرح 1 لاکھ سوا لاکھ بل آئے گا, تو ہم کیسے دیں گے بل اور کیسے بچوں کی فیسیں ادا کریں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کا جواب امجد صاحب سے ہی لے لیتے ہیں. امجد صاحب, سر مریم صاحبہ نے کلیم کیا ہے, پہلے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اڈیالہ جیل سے خطوط لکھ کر منتیں کی جا رہی ہیں کہ مجھے بچا لو. ایک تو اس کا بتا دیں کہ وہ خطوط لکھ کے, مریم صاحبہ کو تو خطوط نہیں نہ آئے سر, اگر کوئی آیا تو وہ بھی بتا دیجئے. دوسرا, مہنگائی انہوں نے کہا کہ 38 سے 5% پر آ گئی ہے. 38 سے 5% پہ مہنگائی آئی ہے تو لوگ ابھی بھی کیوں چیخ رہے ہیں سر؟ مہنگائی کی قیمتیں جو بیسک فوڈ بکٹ ہے اس میں اتنا اضافہ کیوں ڈے بائی ڈے ہوتا جا رہا ہے؟ اگر 38% سے 5% پہ آ گئی ہے مہنگائی تو جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے, اب میں چونکہ لائن پہ ہوں اس لیے میں جانتا نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب کو. انہوں نے جو بات کی ہے نا وہ کسی حد تک تو آپ اس کو درست کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ اس حساب سے جو 35-37% تھی یہ چل ہی رہی تھی, لیکن اب وہ سنگل ڈیجٹ پہ اس حساب سے آئی ہے کہ اس کو بڑھنے کی شرح کم ہو گئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب شرح میں کمی ہے یہی باتیں ڈیفالٹ کی آج تو نہیں ہو رہی. اگر جو انہوں نے فرمایا کہ ساری انڈسٹری بند ہو گئی ہے تو یہ ایکسپورٹ جو بڑی ہے وہ کیسے بڑھ گئی ہے؟ یہ ہم مثالی صورتحال تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ ایک ڈلوان کا سفر تھا, اس ڈلوان کے سفر کو روکا گیا ہے. اب جب وہ رکا ہے تو پھر چڑھائی کا سفر شروع ہوگا یا ہو رہا ہے. تو یہ اب اگر اعتراض کرنے کے لیے تو بہت ساری وجوہات کی جا سکتی ہیں, اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. جو میں نہ مانوں کا کلچر ہے ہمارا, اس کا تو کوئی سلوشن نہیں ہے. اسی ملک میں جو 1 سال پہلے 1.25 سال پہلے جو باتیں ہو رہی تھی کیا وہ آج ہو رہی ہیں؟ انٹرنیشنل کمیونٹی جو کہہ رہی تھی کیا وہ آج کہا جا رہا ہے؟ یہ ساری باتیں قوم کے سامنے ہیں. وقت لگتا ہے, جو چیز کو پکارنا بڑا تھا اس کو دوبارہ سے ٹریک پہ چڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ تمام تر جو اس کی ذمہ داریاں تھی وہ اٹھا کے جو سیاسی الائنس تھا اس میں اسے پی ڈی ایم نے اٹھایا, برداشت کیا, اپنا سیاسی نقصان کیا, لیکن ملک کو دوبارہ سے ٹریک پہ لگا دیا گیا. لیکن نتائج میں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتی ہوں, لیکن ملک دوبارہ ٹریک پہ آ گیا. آپ کوششیں کر رہے ہیں, میں اس کو ایگری کرتی ہوں, آپ کوششیں کر رہے ہیں سر. مہنگائی کی شرح آپ کہہ رہے ہیں کم نہیں ہوئی ہے, مہنگائی کی شرح جو بڑھ رہی تھی اس میں کمی ہوئی ہے, مہنگائی میں کمی نہیں ہوئی ہے. چلے آپ کی یہ بات بھی مان لیتے ہیں, جو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کو بھی ایگری کر لیتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو سر بیسک فوڈ بکٹ میں انسان کو ریلیف ملے نا, ہمارے پاکستانیوں کو ریلیف ملے. آج بھی ان کی قوت خرید جو ہے وہ نہیں ہے اتنی کہ بیسک فوڈ بکٹ, صرف دال, 2 وقت کی دال روٹی بھی بڑی مشکل سے سر پوری ہو رہی ہے عام آدمی کے لیے. آپ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں. امجد صاحب میرا پوائنٹ سن لینا, آپ پنجاب اسمبلی میں اپنی تنخواہوں میں 400% اضافہ کر رہے ہیں. عام آدمی کی جو بیسک سیلری ہے سر اس کی طرف کیوں نہیں دھیان دے رہے؟ اس کو بھی تھوڑا انکریج کروا دینا. یہ ذرا حوصلے سے میری آپ بات سنیے گا, ٹھیک ہے؟ یہ ایک پاپولر بات ہے جو ہمارے میڈیا کے دوست بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں, حالانکہ میں ناقد ہوں اس بات کا. سیلریز کا نہ بھی بڑھتی تو کوئی بات نہیں تھی, لیکن ایک قانون میں لکھا ہوا ہے
جو ایک ممبر صوبائی اسمبلی ہے اور جو قومی اسمبلی ہے اس کا سکیل ہے 22 MP کا، ٹھیک ہے، اس کے مطابق اس کو سیلری ملنی ہے، لیکن تمام سرکاری ملازموں کی سیلریاں سالوں سے بڑھتی آ رہی تھی. یہ سیاسی طور پر کہ یہ چلو یہ افورڈنگ لوگ ہیں، ان کی سیلریاں اس تناسب سے کبھی بڑھائی نہیں گئی. اچھا، اب وہ کچھ لوگوں کا، ہمارے کچھ ساتھیوں کا مطالبہ تھا کہ یا تو اس کو بالکل ختم کر دیں یا ڈس گریس نہ کریں، جو ان کا سٹیٹس ہے جو قانون میں لکھا گیا ہے اس کے مطابق اس کی سیلریاں کر دیں. لیکن ابھی بھی جو بڑھائی گئی ہے، جو 22 کا اسکیل کا آفیسر ہے، اس کی جو تنخواہ اور مراعات ہیں، اگر اس کو ممبران پارلیمنٹ سے ملائیں گے تو وہ ابھی بھی اس سے کہیں آگے کھڑا ہے. لیکن بہرحال یہ اس پہ یہ ہوا ہے، یہ سیلریاں بڑی ہیں لیکن اس کی اسکیل کے مطابق بڑی ہیں. 1000، میری آپ بات سن لیں، آپ بات سنیں، آپ ذرا بات آپ سن لیں اس بات جی. 1000 ٹوٹل پارلیمنٹیرین ہے پورے ملک کے اندر، سینٹ، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، اور جو سرکاری ملازم ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے. لیکن چونکہ یہ ایک عام بات ہے اور پاپولر بات ہے تو اس لیے یہ میڈیا اس کو اٹھا لیتا ہے. اگر کچھ ایسے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا یہ اخراجات کرنا یا ان کو جو اسی پہ گزارا ہے تو ان کے لیے ان سے پوچھ کے دیکھیں وہ کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو باتیں جو اس کا تو جواب ہے یہ، اور باقی جو باقی بعد میں آئیے گا. امجد صاحب آپ نے اس سوال کا جواب دے دیا، ذرا میں بھی آپ سے اس سوال کا جواب مزید جاننا چاہ رہی ہوں. میں نے بڑے حوصلے سے آپ کی بات سنی ہے. آپ نے کہہ دیا 22 سیکنڈ سکیل ہے آپ کا، ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں آپ بقول آپ کی کہ آپ کا 20 سیکنڈ سکیل ہے. سر آپ لوگوں نے باقی سب کی سیلری جو ہے ایئرلی 10%، 15% جو ہے وہ بڑھتی ہے، آپ لوگوں نے تو اکٹھی 400% بڑھا دی. سر اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ آپ بھی کوئی 10% بڑھا لیتے، 15%. سر میرا پوائنٹ سن لیں نا، اب میرا پوائنٹ سن لیں، اب آپ نے میرا پوائنٹ سن لیں، میرا پوائنٹ سن لیں. سر آپ کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری میڈیا پہ آگے کہتی ہیں 1,90,000 میری سیلری ہے، اس پہ کسی کا گزارا ہو سکتا ہے. سر ان کا 1,90,000 میں گزارا نہیں ہو سکتا، عام آدمی کا 38-37,000 میں گزارا کیسے ہونا ہے؟ سر میں تو صرف یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. یہ دو مختلف سوال ہیں. آپ عام آدمی جو 37,000 لے رہا ہے اس کی بات الگ کریں، جو گریڈ 22 کا آفیسر لے رہا ہے اس کی بات الگ کریں. سر گریڈ 22 کے آفیسر کے کریڈنشل کون سے اتنے شاندار ہیں؟ آپ لوگ اسمبلیوں میں جاتے ہیں عوام کے لیے، وہاں آپ کیا کر رہے ہیں عام آدمی کے لیے؟ عام آدمی کے لیے تو یہی ہے نا، اسمبلی میں آپ گئے، آپ لوگوں کا کام ہے گریڈ 22 کے آفیسر، صرف ٹیگ تو نہیں 22 میں آفیسر کا لینا نا. سر آپ نے وہاں عام آدمی کے لیے کام کرنا ہے، آپ کا تو کام یہی ہے. عام آدمی کے لیے جو کام ہے وہی کیا جا رہا ہے، وہی کام جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہی کر رہے ہیں، جس کے لیے جو ایک آئین اور قانون کی کتاب جہاں ہے، آپ اینکر ہیں، ذرا ان کو بھی کبھی اٹھا کے دیکھ. سر آپ بھی کبھی پڑھ لیا کریں، ہم تو پڑھتے رہتے ہیں، ذرا آپ لوگ بھی اس کو پڑھنے کا شرف حاصل کر لیں. میں نیازی صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لے لیتی ہوں. نیازی صاحب یہ حکومت نے 400% اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے. امجد صاحب مجھے پوائنٹ لے لینے تھے نیازی صاحب سے، ذرا نیازی صاحب سے اب آپ کا پوائنٹ میں ذرا لے لوں. حکومت نے سیدھا ہی 400% اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے. کسی کا 15% ہوتا ہے، کسی کا 10% اضافہ ہوتا ہے. چلے مانا اتنے دنوں میں، اتنے سالوں میں اگر نہیں ہوا تو سارا پچھلا تو انہوں نے کھاتا کمپلیٹ کر لیا نا. 400% اضافہ ہو گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا. نیازی صاحب اس پہ آپ کا کامنٹ. جی پہلے تو میں امجد علی جاوید صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا، بھائی آپ نے 1022 گریڈ بنا لی ہیں، ملک پورے میں 200 سے بھی کم ہے 22 گریڈ کے. پہلے تو یہ بات نوٹ کر لیں. دوسری مجھے بتائیں، یہ مجھے ریشنل اور لاجیکل کوئی آئینی کوئی شک بتا دیں جہاں پہ یہ مینشن کیا گیا ہو کسی صوبائی کسی 73 کے آئین میں کوئی اس کی وضاحت آئی ہے یا کوئی آپ کے پاس کوئی آرڈیننس ہے. بتائیں کہاں سے آپ کا 22؟ آپ تو خدمت کے لیے عوام کی، بھائی آپ تو پبلک ریپٹ نمائندے ہیں. آپ نے ان کو ہیلپ کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے. دنیا میں کہیں بھی سیلری نہیں لی جاتی. آپ ویسٹرن کنٹری میں دیکھ لیں، جہاں صحیح معنوں میں ڈیموکریسی ہے، وہاں لوگ جو ہے نا وہ رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں لوگوں کے. ایسا نہیں ہوتا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب لوکل باڈیز انسٹیٹیوشن نہیں ہوں گے اور ان کا کام صرف قانون سازی ہے،
بھئی یہ قانون سازی کریں، مگر چونکہ وہ ادارے فنکشن نہیں کر رہے لوکل باڈیز کے، یہ جو ہے نا یہ وہ بھی کھاتے ہیں، کمیشن بھی کھاتے ہیں، اور جتنا ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے، اور وہ اربوں میں کروڑوں میں، اور اس کی وجہ سے ملک کی جو ایک سڑک ہے جو 10 سال چلنا چاہیے جو بنائی جاتی ہے وہ دوسرے سال ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ مٹیریل ناقص لگایا جاتا ہے، یہ کھاتے ہیں۔ یہ 22 گریڈ والی بات جو ہے نا یہ بالکل یہ لاجیکل نہیں ہے، اس میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو آپ کا ڈیا ملنا چاہیے، میں بھی کہتا ہوں آپ کا ٹریولنگ الاؤنس، ڈیلی الاؤنس، آپ کا کھانا پینا یہ ہونا چاہیے۔ سیلری دیکھیں یہ ججز کی چلو ہے، وہ آئین میں ہے کہ ان کو 22 جو ہے نا وہ ملا ہوا ہے گریڈ۔ باقی اگر یہ اس طرح چاہتے ہیں کہ یہ اپنا ان کا یہ استحقاق ہے کہ 1000 جو 22 گریڈ کے، یہ تو بہت بڑا مطلب ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اور ہمیں ملے جو دوسرے 22 گریڈ کے لوگ رہے ہیں۔ بھئی ملک ان کے ملک حوالے ہو گئے، جو مرضی کریں، اور عوام پس رہی۔ جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یقیناً صبح کی روٹی ہے تو شام کے نہیں، لوگ جو ہے وہ بھوک مر رہے ہیں، روزگار نہیں ہے، مزدوری نہیں مل رہی۔ مجھے نہیں پتا آج آپ گراسری لینے جائیں، میں آپ کو بتاؤں پچھلے مہینے جو میں نے گراسری خریدی وہاں پہ اس وقت 18,000، اب ہمیں 28,000 کی ملی ہے۔ آپ کہتے ہیں مہنگائی کم ہوگی، یہ ڈاکٹر صاحب والی بات درست ہے کہ مہنگائی کی ویلاسٹی کم ہوئی ہے، رفتار کم ہوئی، سپیڈ کم ہوئی ہے، مہنگائی تو اسی طرح ہی ہے۔ اگر یہ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھ گئی ہے، اگر ایکسپورٹ بڑھ گئی ڈالر آتے تو ڈالر کو سستا ہونا تھا نا، آج بھی ڈالر 10 پیسے مہنگا ہو گیا ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ دوسرا یہ سارا کمپرمائز اور کنٹرولڈ یہ میڈیا ہے الیکٹرانک۔ میں کہتا ہوں کہ آپ امپارشل لوگ لے آئیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کتنی کی انہوں نے ترقی کی ہے، کتنی مہنگائی بڑھی ہے، کتنی کم ہوئی ہے۔ لوگ تو کوس رہے ہیں، نوجوان ڈگریاں لے کے یقین کریں وہ پھر رہے ہیں، نوکریاں نہیں ہیں۔ کون سی قوم یا کون سا آدمی یا انویسٹر ادھر آ کے انویسٹ کرے گا؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت جو ہے نا وہ چند دن کی مہمان ہے، یہ ڈی فیکٹو حکومت ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، اس لیے انویسٹر آ کے سرمایہ نہیں لگاتے۔ ان کو اس بات کا بھروسہ نہیں، یقین نہیں ہے کہ کیا یہ حکومت چل سکے گی، اور اتنا پیسہ یہاں وہ لگا دیں گے وہ ڈوب جائے گا۔ جہاں دیکھیں سیاسی استحکام ہوگا، 5 سال کی ایک لیجٹیمیٹ حکومت ہوتی ہے، وہاں انویسٹر جو ہے نا، فارن انویسٹر بھی آ کے پیسہ انویسٹ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے یار 5 سال اس حکومت میں چلنا ہوتا ہے، اور ودن 5 ایئر میں اپنا پروجیکٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر لوں گا۔ جب بڑے بڑے میگا پروجیکٹ لگیں گے، انویسٹر آئیں گے، جاب نکلیں گی، لوگوں کی قوت خرید بڑھے گی، مہنگائی کم آئے گی، کم ہوگی، پھر ہم کہیں گے کہ یار ان کے گڈ گورننس ہے۔ کدھر سے گڈ گورننس ہے، ہمیں بتایا جائے۔ اور عمران خان نے کسی سے بھیک نہیں مانگی، اس نے خط ان کو نہیں لکھا، نہ ان کے پاس ایسا، نہ ان کے پاس پاور ہے، نہ طاقت ہے، یہ تو اپنے بارے فیصلہ نہیں کر سکے، اس میں خود مختار نہیں ہے، آزاد نہیں ہے۔ عمران خان نے ذمہ داری کا احساس دلایا ہے تمام اداروں کو۔ دیکھیں آپ اپنی ذمہ داریاں، اپنی ڈیوٹی، اپنا کام جو آپ کا دفاع ہے ملک کا، اس کی طرف لگائیں۔ آپ ایک پولیٹیکل سیاسی جماعت جو پاپولر سیاسی جماعت ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس وقت پہلے 90% پاپولر کے ساتھ ہی اب 95% ہو گئی ہے۔ آپ اس کو دبانے کے لیے، اس کو ڈپریس کرنے کے لیے تمام تر اپنی قوتیں، تمام تر اپنے ذرائع، تمام تر اپنے فورس جو ہے وہ لگا رہے ہیں۔ خدا کا خوف کہیں، اس نے ان کو اپنی ذمہ داریاں یاد کروائی ہیں کہ آپ کا کام ہے سیکیورٹی کو، دفاع کو، اس کو مضبوط کریں۔ آپ اے پولیٹیکل ہو کر صرف اور صرف ملک کا دفاع جو ہے نا اس کے لیے آپ کی ضرورت ہے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ ہمارے نوجوان، ہمارے آرمی کے آفیسر اور ہمارے بچے جو ہے نا وہ آج اپنی جانوں کا جانیں نچھاور کر رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے دہشت گردی کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے کوئی نیشنل پالیسی جو ہے کانسٹنٹ مستقل ایک پالیسی نہیں بنا سکے۔ اور وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں، اگر آپ ان کو اعتماد میں لیتے، آن بورڈ لیتے، اور آپ کی جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ زیادہ
میں سمجھتا ہوں وہ پاورفل ہوتی ہے اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور زیادہ پروڈکٹیو ہوتی ہے. مگر آپ تو ان کو جو ہے دبا رہے ہیں کیونکہ وہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. آپ تو ان کے گھروں کو مسمار کر رہے ہیں, عورتوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ کیا کچھ نہیں کر رہے یار. اس طرح حکومتیں چلتی ہیں, کون آئے گا ادھر آگے؟ آپ کے سامنے جو دیکھیں جو ڈائسپورا ہے وہ رو رہے ہیں, وہ پیٹ رہے ہیں, وہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں, ان کے اندر اس ملک کا درد ہے, وہ رو رہے ہیں. وہ ہر ویسٹرن کنٹریز کے کیپٹل کے سامنے وہ احتجاج کر رہے ہیں. خدا کے لیے اپنے معاملات درست کریں, پولیٹیکل جو ہے نا وہ اسٹیبلٹی لائیں. جب سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام پھر آئے گا, ادروائز نہیں آئے گا. آپ کرتے رہیں, یہ آپ کی اپنی میڈیا بھی آپ کرتے رہیں, آپ نے بندے بٹھائے ہیں. کیا اس طرح پروپیگنڈا کرنے سے حقائق بدل جائیں گے یا دودھ اور شہد کی نہریں یہاں پہ چل پڑیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. مجھے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے بھی اسی سوال کا جواب لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے سیلریز انہوں نے اپنی بڑھا لی ہیں, ان کی بھی ضروریات ہیں, ہم اس پہ تنقید نہیں کر رہے. تنقید ہم اس پہ کر رہے ہیں کہ جب اپنی ضروریات کا خیال ہے تو عام آدمی جس کے لیے کام کرنے کے لیے آپ کو اسمبلیوں میں بھجوایا اس کے لیے کیا کیا ہے. اس بریک کے بعد